अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमत मुतमईन है और एक के बाद एक कानून साजी करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अपोजिशन अलायंस बनाए और या एहतजाज करे, फिलहाल हुकूमत का अपोजिशन की किसी हिकमत अमली को संजीदगी से लेने का कोई इरादा नजर नहीं आता। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक वक्त कई महाजों पर निबर्द आजमा है। हुकूमत को घर भेजने के लिए उसे अपोजिशन अलायंस बनाने की जहां ज़रूरत है, वहीं इस अलायंस को कायम रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इत्तेहाद बनाए रखना है। मगर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला जहां पीटीआई के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, वहीं फवाद चौधरी की शोएब शाहीन से लड़ाई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात को मजीद हवा देने का बाइस बन रही है। क्योंकि पहले पार्टी के अंदर से शेर अफजल मरवत के हक में आवाज़ें बुलंद हो रही थी, तो अब फवाद चौधरी और शोएब शाहीन के इशू ने भी पार्टी में तकसीम को मजीद वाज़े कर दिया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने और मशवरा देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ भी हवा चलना शुरू हो चुकी है, जबकि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की खामोशी और मुतहरिक ना होने को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। अब जहां बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ऐवान से गैर हाजिर रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का कहा है, वहीं ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करने का भी कह दिया है। मगर यहाँ सवाल ये है कि पार्टी अंदरूनी शिकस्त और रेख्त का शिकार है। तहफ़्फ़ुज़ात, इख्तलाफात और तज़ादात पार्टी क़यादत को एक दूसरे से दूर करने के साथ पार्टी को भी कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे में पीटीआई का एहतजाज अगर होता भी है तो वो हुकूमत के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। और दूसरी बात, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत खुद एक पेज पर नहीं है, तो वो सारी अपोजिशन पार्टियों को हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर कैसे ला सकती है? पीटीआई में इख्तलाफात की वजह क्या है और इन सारे इशूज़ के पीछे कौन लोग मुलव्विस है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इत्तेफाक की बात है, पहले मियाँ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, आज आप भी कह रहे हैं असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कि मुझे क्यों निकाला और किस वजह से निकाला। आपने ये भी कहा कि इसके पीछे साजिश है। किसने की है साजिश? ये हर सियासी पार्टी जो हैं उनमें ये चीना झपटियाँ होती हैं, साजिशें भी होती हैं। मैं तो खैर ज़रा साजिशों को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो इस वजह से मार खा जाता हूँ, बार बार मार खा रहा हूँ। और फिल वक्त तो साजिशी कामयाब हुए हैं, लेकिन वक्ती कामयाबी है उनकी। इंशाल्लाह जल्दी वापस पार्टी में बाउंस बैक करूँगा। अच्छा, लेकिन आपने इल्ज़ाम आयद किया था कि सलमान अकरम राजा एंड कंपनी ये साजिशें कर रहे हैं और वो आपसे नाखुश हैं। सलमान अकरम राजा तो पंजाब से हैं और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप केपी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या इख्तलाफ हो सकता है? न मैं केपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, न वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। पीटीआई में ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है। अलबत्ता बाज़ अवकात जो हैं, जिस तरह मौजूदा वक्त में शायद इसको इत्तेफाक कहेंगे या फिर कोई और वजह के, जो आजकल जो ग्रुप मेरे ख़िलाफ़ हुआ है उन सब का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से हैं। एक का ताल्लुक़ केपी से भी हैं जो इनके साथ मिला हुआ है। लेकिन बहरहाल ये इसमें मेरे ख़्याल में लिसानियत का कोई किरदार नहीं है। अलबत्ता केपी से कौन है वो जो एक शख्स है पार्टी में, और सलमान अकरम राजा कंपनी आप कहते हैं, तो कंपनी में कितने लोग शामिल हैं? बस एक ग्रुप है मेरा। देखिए, पार्टी के हवाले से चूँकि सलमान अकरम राजा साहब खुल के आ चुके हैं सामने, बाकी तो कोई सामने नहीं आया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इन बुरे दिनों में मैं और ख़बरें पार्टी के हवाले से मीडिया को फीड करूँ, और बजाय इसके कि जो असल मसाइल हैं इस कौम और मुल्क के, उससे तवज्जो उठा के हम अपनी पार्टी की ख़बरें जो हैं मीडिया की जीनत बनाएँ। तो लिहाजा मेरा फ़िलवक्त जो है वो निशाना जो है वो एक ही शख्स तक महदूद रहेगा। लेकिन मरवत साहब, पहले आपको 2 बार शो कॉज हुआ था, वो आपको हुआ था मीडिया पर कुछ चीज़ें कहने से। ये जो तीसरी बार वाला मामला हुआ है और इतना एक्सट्रीम पे चला गया है, इस पे तो आपने कोई मीडिया पे बात भी नहीं की, बल्कि आप तो बड़ी एहतियात भी करते रहे हैं। उन तमाम 2 शो कॉजेज़ के बाद आपने कोई ऐसा जिक्र भी नहीं किया, किसी शख्सियत को टारगेट भी नहीं किया, तो इस पे आपको क्या वजह बताई गई है? मेरा ख्याल है वो मेरी गलती थी। दोस्त अहबाब कहते थे कि भाई दोबारा आपको वापस लेंगे तो लिहाजा एहतियात करो, एहतियात करो। इस उम्मीद में हम एहतियात करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है उनकी बैंड उसी वक्त बजा देते
تو پھر جو ہیں یہ سلسلہ رک جاتا. اب جو ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ ڈسپلن نامی چڑیا جو ہیں وہ اب ہمارے کندھے پہ نہیں بیٹھی ہے. تو لہٰذا میں بڑے موڈ میں ہوں کہ ان لوگوں کو جواب دوں. کوئی ذرا کھل کے تو سامنے آئے, کوئی الزام تو لگا دیں. میں منتظر ہوں, بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں. اور میں نے کافی حد تک پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو آفیشیل میڈیا ہیں جنہوں نے 1 سال سے مجھے تختہ مشق بنایا, ان کے ساتھ بھی میرا کافی حساب کتاب رہتا ہے. لیکن پہلے ان سے نپٹ لوں تو پھر انشاءاللہ خان سے ملوں گا. خان نے ایک وقت میں ویسے مجھے کہا بھی تھا, بلکہ دیگر جو یہ ہیں ان کو بھی کہا تھا کہ یہ مسئلہ سیٹل کر دیں. لیکن پارٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ سیٹل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں ہے. ہر ایک چاہتا ہے مسئلے مسائل رہے, گروپنگ رہے, یا اس طرح کی اسکزم یا تقسیم یہ رہے. آپ سے استعفیٰ بھی مانگنے کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ایم این اے شپ سے استعفیٰ دے دیں. آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتہ ہوگا فواد چودھری صاحب کی اور شیب شاہین صاحب کی ایک لڑائی ہوئی تھی اڈیالہ کے باہر, اور پھر وہ اندر گئے تو خان صاحب نے صلح کرا دی. تو خان صاحب تو آپ کی بھی صلح کرا سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, بلکہ آپ کی طرف سے تو لڑائی بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے خان صاحب کو معاملات کی سنجیدگی کا احساس نہیں ہوا, یا پھر جو ہیں جو واضح چیز جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یک طرفہ رائے ہیں. ان کو قائل کیا گیا کہ جی یہ شاید لبنہ ہے, یہ پرواہ نہیں کرتا ہے. میں پرواہ بھی کرتا ہوں, میں احتیاط بھی کرتا ہوں, لحاظ بھی کرتا ہوں ایک حد تک. جب ایک چیز برداشت سے باہر ہو جائے تو پارٹی میں ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اپنے ہی لوگ اٹھا کے جو ہیں ہم پہ جو ہیں روزانہ میڈیا میں جملے کسے. آپ کو میں ایک عرض کر دوں, ماضی میں میرے جتنے لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں پارٹی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ ان تمام ویڈیوز کو نکالیں. ہمیشہ مجھ پہ اٹیک ہوا ہے, اور اٹیک کے بعد جب یکے بعد دیگرے ہوا ہے تو پھر میں نے جواب دیا ہے. اور میں آج بھی علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی میں واپس بھی لینا ہے تو میں مستقبل میں بھی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی میرے خلاف پارٹی میں بولے گا تو ایڈوانس میں ان کو علم ہو کہ میں جواب پھر بھی دوں گا. تو اگر یہ چیز اس بیماری سمیت قبول کرتے ہیں حاضر ہوں, ورنہ نکالا تو ویسے ہی آپ نے کر دیا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ جو خان صاحب کو فیڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی بھی ملاقاتوں کے اوپر ایشو ہوتا ہے, آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں خان صاحب سے, ملاقات ہو نہیں پاتی ہے, کرائی نہیں جاتی ہے. یہ تو خیر آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون آپ کا نام لسٹ میں نہیں ڈالتا. لیکن خان صاحب کو جو یہ لوگ فیڈ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ الزام لگا رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی, یا اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ سب کو بتانا چاہتا ہوں یہی کام ہو رہا ہے 1 سال سے. خان کے کان بھرے جاتے ہیں, بغض کینے کی بنیاد پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور ہم نے تو بیسیکلی میں نے تو پارٹی میں کسی کے ہم خیال گروپ کا حصہ بننے کی جو ہیں کوشش ہی نہیں کی. اور اگر کہیں پہ کسی کی خواہش تھی تو میں نے, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانی ایک واحد لیڈر ہیں, باقی ہم کسی اور کے پیچھے نہیں چل سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا بقول شاعر کے لوگوں نے بنا رکھے ہیں ہزاروں دوست, ہاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں ہزاروں دوست, اور ہم نے ایک کو ہزاروں کے برابر رکھا ہوا ہے. ہم تو خان کو جو ہیں اپنا لیڈر رکھے ہوئے تھے, اب شاید اسی کی سزا پا رہے ہیں. چلے آپ نے ایک عمران خان کا ذکر تو کر دیا, میں دوسرے عمران خان کا ذکر کر دیتی ہوں جن کا نام عمران ریاض خان ہے. ان کے ساتھ کیا ایشو ہے آپ کا, کیوں وہ آپ کے خلاف اتنا بول رہے ہیں یوٹیوب پر؟ عمران ریاض صاحب جو ہیں پہلے تو میرے لیے لابنگ کر رہا تھا کہ میں اپوزیشن لیڈر بن جاؤں, اس کے ویلاگز موجود ہیں. پھر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے وابستہ ہونے کی, اور میڈیا پہ جو ہیں چند ویسٹڈ انٹرسٹ کے ترجمان ہیں, انہوں نے اچانک سب نے مل کے ایک دن میرے خلاف ویلاگ کیا, جس میں یہ حضرت بھی شامل تھے. اور آپ خود جو ہیں صحافت کی اقدار کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, اگر کوئی شخص آپ کے کان میں کسی کے خلاف کوئی بات ڈال دیتا ہے تو آپ یہ خبر نہیں دے سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہی. آپ نے اس شخص سے بھی پوچھنا ہے جس شخص کے خلاف بات ہے, پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے تصدیق کرنی ہے.
یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ جی فلاں جو ہے فلاں کی عزت فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اور آپ آ کے میڈیا پہ یہ بات کر دیں، اس کی کوئی اخلاقی یا قانونی جو ہیں جسٹیفیکیشن اویلیبل نہیں ہے۔ ان حضرت نے 2-3 ولاگس کیے اور انہی چیزوں پہ فلاں نے مجھے یہ کہا، علی امین خان کو کوٹ کرتے تھے جو سراسر لغو اور بے بنیاد تھا۔ علی امین خان نے مجھے کہا کہ اس کے پیچھے آپ کو یاد ہوگا ایک آڈیو جو آئی ہے اور جس میں میر شرافت صاحب کا ذکر تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ رابطے روابط کے پیچھے جو ہیں کچھ ٹیکوں کے مسئلے مسائل تھے، جن کی پھر بعد میں قوائف ٹھیکیداروں نے مجھے دیے۔ لیکن میں نے کل یہ ایک پروگرام میں کہا بھی ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کے خلاف پی کا ایکٹ کے تحت FIR کی درخواست دی۔ لیکن آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ظاہر ہے ہم بھی صحافی ہیں، ہم بھی کسی پہ الزام تبھی لگائیں گے جب ثبوت ہوگا اور پیش کر سکتے ہوں گے۔ آپ نے بھی تو ایک الزام لگایا ہے عمران ریاض خان پہ کہ انہیں ادارے جو ہیں انہوں نے چکوال میں 600 کنال زمین دی ہے، اراضی دی ہے۔ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں ان کے فارم ہاؤس سے متعلق جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں؟ یہ میں نے تو جواب دیا ہے نا اسی انداز میں جن چیف منسٹر صاحب کو انہوں نے کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے میرے حوالے سے جو الزامات تھے، تو یہ بات بھی مجھے انہی حضرت نے بتائی، میں نے تو اسی ٹون میں جواب دیا ہے۔ ہاں یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس حوالے سے ویڈیو آ گئی ہیں، تو لہٰذا میں بالکل اور بھی بہت ساری مطلب میں انتظار کر رہا ہوں کہ کچھ جناب علی وہ کچھ اور بھی لاگ کر لے تاکہ ہم دو بات کر لیں میڈیا پہ۔ آپ کے پاس وہ نیگوشیٹ کرنے والی ویڈیوز ہیں یا کیا؟ ویڈیوز تو چونکہ ظاہر ہے کہ عدالت میں بھیجنا، پروف کرنا، وہ ایک آپ کو پتہ ہے، آپ بھی خود لاء کے طالب علم ہیں۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ PTI کے سرکل میں چند سرکل میں یہ مقبول ہیں، زبان تو اس کی ماشاءاللہ جو ہیں ان کی کمانے کا ذریعہ بھی ہیں اور اسی نے اس کو مقبولیت بھی دی ہے، تو لہٰذا میں اب PTI کے ورکر کے جذبات کے احترام میں فی الوقت رکا ہوا ہوں، اور میں مزید ان کے خلاف میڈیا پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں جب تک کہ وہ کوئی بات نہ کر لے۔ جب کر لے گا تو انشاءاللہ میں اب اتنا مطلب وہ راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، اتنے الزامات ڈال دیے۔ آپ کورٹ جائیں گے اس کے خلاف؟ کیونکہ عمران ریاض خان نے بھی الزام لگایا ہے کہ علی امین گڈھا پور سے ٹھیکہ مانگا ہے آپ نے، پھر آپ کے بھائی پر بھی آلریڈی الزام کافی لگ چکے ہیں، تو آپ اب کی بار جائیں گے عدالت؟ پہلی بات تو یہ نا کس چیز کا ٹھیکہ مانگا ہے، اب تو میں پارٹی میں نہیں ہوں، تو پوری PTI کی جو بیوروکریسی ہے وہاں KP میں اور تمام وزراء اور CM سب مل کے ڈھونڈے، کہیں دوربین سے کسی کا کوئی تھوڑا بہت احسان مل جائے تو میں کسی میرے کہنے پہ کوئی بیوروکریٹ لگایا ہو، میرے کہنے پہ کسی کو کمشنر لگایا ہو، میرے کہنے پہ کسی کو ٹھیکہ دیا ہو، اور میرا بھائی جو ہیں جو آپ نے بات کی وہ بھی تو میری وجہ سے شکار ہوا، وہ تو حکومت بننے کے 1.5 ماہ بعد یعنی کہ ایگزیکٹلی 42 ایام کے بعد اس کو فارغ کر دیا، تو 42 ایام اور کون سی منسٹری تھی؟ IT انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک 42 دن میں ہم نے کیا ایسا کیا، وہ بیسیکلی انہی سازشیوں کا کیا دھرا تھا۔ بہرحال دیکھیں میں اب اتنے میرے پروگرام میں فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا تھا، انہوں نے کہا تھا پاکستان تحریک انصاف میں گروپ بندیاں ہیں، پھر انہوں نے کچھ گروپس کی نشاندہی اور ڈیفینیشن بھی بتائی تھی۔ کم و بیش آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی میں گروپس ہیں اور وہ گروپس ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں ایپل آف دی آئی بننے کے لیے۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری صلاح کر دیں، مجھے بتا دیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس وقت گروپ بندی کا مکمل طور پہ شکار ہو چکی ہے، اور آپ کے حق میں کون کون سے لوگ ہیں؟ میرے حق میں ورکرز ہیں، اور میرے حق میں ہر وہ باضمیر لیڈر ہیں جو یہ سمجھتا ہیں کہ آج اگر اس کا اس طرح یہ حشر کر سکتے ہیں تو کل ان کی بھی باری آئے گی۔ اور آپ مانتے ہیں فواد چودھری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے گروپ بندی والی بات؟ نہیں، میں آپ کو اپنی نقطہ نظر سے بتاؤں، میرے حق میں ہر وہ شخص ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کمپین میں ماری کٹھے کھائی، ہر وہ لیڈر ہیں جس کی میں نے کمپین کی، ہر وہ لیڈر ہیں جس کا میں وکیل رہا ہوں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور جہاں تک گروپ بندیوں کی بات ہے، گروپ بندیاں نہیں ہیں بلکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، یعنی آپ نے مجھے اندر کسی پارٹی کے آفس میں جو ہیں کوئی کچھ بنانا ہے، آپ نے کہیں پہ KP حکومت میں وزارت لینی ہے، کسی کو ایڈوائزر بنانا ہے، کسی کو گرانا ہے، تو یہ ساری چیزیں چپکلش چل رہی ہے، یہی کام ہو رہے ہیں، یا بننا ہے یا مروت صاحب میں کرنا چاہوں گی، مجھے یہ بتا دیں کہ پارٹی
کہ تمام لوگ خان صاحب کی رہائی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تمام تر لوگ پارٹی میں جو موجود ہیں اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کوشش بھی کرتے ہیں؟ جس انداز میں کوشش ہونی چاہیے اور جو مومنٹم بنانا چاہیے وہ سیکنڈری ترجیح ہے. پرائمری ترجیح جو ہیں خان کو مس گائیڈ کرنا ہے اور خان سے اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں. اگر خان کی رہائی، مینڈیٹ کی ریکوری، پارٹی کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل عدالتی فرنٹ پہ پارٹی کو جو ہے پرسو کرنا، یہ اگر ترجیحات ہوتی تو ہم بہت کچھ حاصل کر چکے ہوتے. اور آپ ایک سال استعفیٰ دیں گے؟ جب خان صاحب مانگیں گے اور کہیں گے تو خان صاحب نے دیکھیں مجھے تو سنا ہی نہیں ہے کسی نے. اس کے لیے تو آپ کو ملاقات کرنی پڑے گی نا، ان کو کلیئر کرنے کے لیے اپنی سائڈ کی سٹوری. تو آپ ملاقات بھی کریں گے ان سے؟ ملاقات تو سینکڑوں کر چکا ہوں، تو ملاقات ایسا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. جب بلائیں گے میں چلا جاؤں گا ان کے پاس. ٹھیک ہے، لیکن فی الوقت آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ استعفیٰ کسی اور کے کہنے پہ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب اگر آپ سے استعفیٰ مانگیں گے تو پھر آپ؟ کسی اور کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی اور کی جرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھ سے کون ہے. خان ہی میرا لیڈر ہے، باقی کون ہے. اور اگر حساب کتاب پہ آ گئے تو پھر جو ہے حساب کتاب اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے تو آئیں میڈیا پہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. لیکن یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ مناظرے والی بات تو ٹھیک ہے لیکن ایکسیپٹ کرتا ہے کوئی کہ نہیں کرتا، لیکن سلمان اکرم راجہ اور آپ کے درمیان مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بھی وہی چاہتے ہیں جو باتیں آپ کرتے ہیں، آپ بھی جو باتیں کرتے ہیں آپ بھی وہی چاہتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو آپ سے بیسک پرابلم کیا ہے؟ آؤٹ آف جیلسی ہے، پروفیشنل رائیولری ہے، کیا ہے کیا؟ آپ کے پروگرام میں آئے نا تو آپ ان سے پوچھیں کہ 4 دفعہ انہوں نے بیانات دیے میرے خلاف، میں نے تو 4 بیان کے بعد جواب دیا. کیا ضرورت تھی جواب یہ اس طرح میڈیا پہ میرے خلاف بیانات دینے کی؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو استعمال کیا گیا ہے ان لوگوں نے جو کسی کو فرنٹ پہ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ کوئی فرنٹ پہ ملنے ابھی بھی ایک شخصیت ہے جو 3-4 دن سے لوگوں کو ٹیلی فونیں کر رہی ہیں کہ جی میڈیا پہ اس کے خلاف بیان دے. پارٹی کی شخصیت ہے، پارٹی کے اندر سے ہی ہے؟ بس ہیں کوئی ملی جلی شخصیت. کون ہے؟ پارٹی کے باہر سے ہوگا تو پھر تو پاسبل نہیں ہوگا. آپ کھل کے بتائیں کہ اگر پارٹی کے اندر سے کوئی ہے بس کچھ حرکت کر لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی نمبر آنے والا ہے. اچھا، صوبائی قیادت میں سے ہے یا وفاقی قیادت میں سے؟ مجھے تو دیکھیں وہ ایسی قیادت ہے جو خود بنی بیٹی ہے، مطلب ایسی قیادت ہے سیلف پروکلیمڈ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جو رائے ہے وہ دی اور اختلافات کے اوپر گفتگو کی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ دیگر مہمان موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے احمد اویس صاحب نے اور مسلم لیگ نون سے اختیار ولی خان صاحب نے جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ. میں خان صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ عید کے بعد سڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، حکومت مخالف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا. ظاہر ہے الائنس بھی بنا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو پائے گا اور آپ اسے روکیں گے یا اسے جانے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نہیں دیکھیں، تحریک انصاف کوئی پہلی دفعہ سڑکوں پہ تھوڑی آ رہی ہے. یہ تو 2014 سے سڑکوں پر ہے اور یہ سڑکوں پہ ہی رہے گی. وہی ان کا جنم ہوا ہے اور وہی پہ یہی ختم ہو جائے گی. اور ان کو کسی دوسری الائنس بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو اپنی ذات میں خود ایک الائنس ہے. تحریک انصاف میں آپ دیکھیں تو مجلس وحدت المسلمین، سنی اتحاد کونسل، پی ٹی آئی خود، آزاد گروپ، پھر اسد کیسر گروپ، عاطف خان گروپ، گنڈا پور گروپ، علیمہ خان گروپ، بشرا بی بی گروپ، ان کو دوسرا کون سا؟ یہ تو خود ایک ڈیول الائنس ہے. دوسرا الائنس بنانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ان کا انٹرنل پالیٹکس کا مسئلہ ہے جس کو آپ اس وقت ٹی وی پہ کیش کرنا چاہ رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر، شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اور حامد رضا صاحب بھی ہیں، بہت سارے اور لوگ جب مل جائیں گے تو ایک ظاہر ہے کہ ایک جائنٹ الائنس کی توقع کی جا رہی ہے کہ بنے گا. اور پھر حکومت کے پاس تو دیکھیں، جہاں تک شاہد صاحب کی بات ہے تو شاہد صاحب کی اپنی پاپولیرٹی اور ان کا جتنا ان کی عوامی ان کی حیثیت تھی وہ مسلم لیگ نون کے مرہون منت تھی. مسلم لیگ نون سے جو ہے تو الگ ہونے پر ان کے ساتھ
کون آئے گا, ان کی کیا رہ جاتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم نہیں چلے گی, یہ فلم چلنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی ہے. دیٹس واٹ یو آر سیئنگ. آپ نے بات کی اس کی مفتاح اسماعیل کی, تو اس کے ساتھ کون ہے, وہ کبھی کونسلر نہیں بن سکتا. پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب, وہ آلریڈی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ آلریڈی جو ان کا جو الائنس ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو مجھے ایز سچ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے, اور جتنا یہ کر سکتے ہیں یہ کر لیں. ہم پہلے دیکھیں, ہم تھوڑی بہت ان کی پرواہ یوں کرتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن اب تو سمجھ آ گئی ہے کہ مطلب یہ انتشار پھیلانے والا ایک جتھا ہے, اور ہر وقت دنگا فساد چاہتا ہے, جن کا جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو 10 12 15 لوگ یہ ناشتے میں کھا جاتے ہیں. یہ آدم خور گروپ ہے, تو یہ ان کو کرنے دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جس طرح چاہے کرے. حکومت جو ہے وہ اپنے طریقے سے ان کو نمٹ لے گی. ٹھیک ہے. احمد اویس صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہے ولی خان صاحب کی. مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ عید کے بعد سڑکوں پہ نکلنے کا؟ ظاہر ہے لوگوں کو انگیج کرنا ہے, لوگوں کو باہر نکالنا ہے, موٹیو کیا ہے, اور کیا آپ اب کی بار کر پائیں گے کیونکہ فائنل کال نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل کر پائیں گے. اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹ از جسٹ اے لل بیفور اسٹارم. لوگ بہت زیادہ لیگل فرٹرنیٹی جو ہے بائی اینڈ لارج تیار ہو رہی ہے. لوگ جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج 55% کو کراس کر رہی ہے. لوگ تو اس قدر تنگ ہوئے پڑے جس کی انتہا کوئی نہیں. اور یہ اب جو لوگ کوئی اپنی پریشانی کی وجہ سے جو لوگ باہر نکلیں گے بدحالی کی وجہ سے, وہ رکیں گے بھی نہیں کسی سے. اور پی ٹی آئی نے بڑا زبردست کمپریہنسو اور پروگرام بھی بہت سارے بنائے جس میں الیکٹڈ ممبر بھی ہوں گے شامل. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ کچھ خاص اچھی نہیں ہے. گروپ بندی ہے, ایک دوسرے پہ الزامات ہیں, شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ ہو یا پھر فواد چودھری اور شعیب شاہین صاحب کی لڑائی ہو. ایسے میں آپ لوگ مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کے لیے جو ساتھی لوگ ہیں اپوزیشن کے, ان کو کیسے انگیج کریں گے جب آپ لوگ دیکھیے اب یہ دیکھیں نا, اب یہ فواد چودھری یا پی ٹی آئی میں تو ہے نہیں. اب لڑائی اس نے کیوں کی ہے, کون موٹیویشن ہے اس کے پیچھے, کیا, یہ تو ساری سلسلیں چلتی رہتی ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب طرف سے حملے ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اوپر زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی اس کی پاپولیرٹی جو ہے عمران خان کی کم نہیں ہوئی. ووٹ بینک اس کا اسی طرح سے ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں تو یہ پاپولر ہو گئے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا, بہت جلدی پتہ لگ جائے گا اس بات کا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے. لوگ تو ایک اظہار نفرت ہے, یہ صرف وہ ایک تھوڑا سا وہ انکیوبیشن پیریڈ کی آپ دیکھیے گا کہ جب نفرت جو ہے وہ ایگریشن میں بدل جاتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. مجھے یہی خطرہ لگ رہا ہے یہاں پر. اچھا چلیں, آپ جو یہ الائنس کر رہے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کتنے چانسز بنے ہیں؟ یہ دیکھیں ابھی وہ الائنس, دیکھیں الائنسز جب بن جاتے ہیں نا تو کوئی پارٹی پہلے جوائن کر لیتی ہے, کوئی بعد میں جوائن کرتی ہے, کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو قائم رکھتی ہے, لیکن کسی ایک ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت سارے پاسبلٹیز ہوتی ہیں, لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان حالات سے خوش نہیں ہیں, اور وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ان الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے یہ پرفارم نہیں کر سکتی اور نہ یہ چل سکتی زیادہ دیر تک. تو یہ ساری جو یہ ٹائم آپ کے سامنے جب آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ پھر اس وقت بعض چیزوں کا جو ہے امیڈیٹلی جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ الگ رہیں گے کہ جوائن کر کے چلیں گے کہ کیسے چلیں گے. لیکن ایک بات تو مصدقہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی اس حکومت کے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر وہ پروٹیسٹ کے اندر باہر نکلیں گے, اور وہ ان کا بڑا سخت پروٹیسٹ ہوگا, اور ارلی الیکشن کی ان کی ڈیمانڈ ہے وہ, اور ان کو انفیوریٹ کریں گے اور اس ڈیمانڈ کو لے کے آگے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ریاکشن ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی دیکھا تھا, مگر ایسا ہوا نہیں تھا. اختیار ولی صاحب, فار انسٹنس اگر ہم یہ بات کر لیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ, ظاہر ہے بہت بڑی اسٹریٹ پاور بھی ہے, اور مولانا صاحب اثر رسوخ بھی رکھتے ہیں, وہ تو آپ نے پی ڈی ایم میں ساتھ ہو کر ان کے دیکھ ہی لیا ہوگا. آپ لوگ بہت زیادہ لاس نہیں کر بیٹھیں گے اپنا؟ دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ ہمارے اتحادی ہیں, فطری اتحادی ہیں, اور ان کا تحریک انصاف کے ساتھ صرف سیاسی نہیں بلکہ ان کا عقیدے کا بھی اختلاف ہے.
इस बात की शायद आपको समझना है, नहीं, लेकिन इख्तिलाफ मुझे तो पता आपका है। और पाकिस्तान मैं मौलाना पीपल्स साहब के पार्टी का भी बहुत बहुत था, आपको शायद भूल गया है। बहुत चीज़ें कही गई थी और हुई थी। आपने आप लाड़काना अगर की ये सड़कों पे ज़िमनी सवाल घसीटना मेरे था। जवाब लेने दे, मुझे जवाब दे लेने दे, फिर आप दूसरा ज़िमनी सवाल कर लेना। तो मौलाना साहब जो है उनका मुझे पता है वो इनके साथ कभी भी नहीं चलेंगे, किसी भी सूरत नहीं चलेंगे। ये एक स्टेज और एक पेज पर कभी भी नहीं आएंगे। जो ये डेवल्स अलायंस बनाने के चक्कर में है, ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। इन्होंने इंतशार की सियासत फैलानी है। और दूसरा ये जो कहते रहते हैं ना कि जाली मैंडेट, ये इनफैक्ट वो 2018 का जो बड़ा देयर इज अ स्टिग्मा ऑन द करियर ऑफ पीटीआई एंड इमरान खान, ये उसको उस दाग को धोना जाली चाहते हैं मैंडेट कि तो आपके अपने लोग 2018 भी में कहते हैं, जावेद लतीफ साहब एक- कहते हैं जाली मैंडेट के लेकर बैठे हुए हैं, जाली मैंडेट है, हमें मैंडेट नहीं मिला, इनको मैंडेट नहीं मिला। आपके तो अपने लोग पार्टी से कहते हैं जाली मैंडेट है 2024 के इलेक्शन का। तो वो दाग जो है ये धोना चाहते हैं, और वो दाग धोने की कोशिश में ये जाली मैंडेट का रट्टा लगाते हैं। और अगर इस तरह बात है तो मौलाना साहब ये बात कह चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुना तो मेरे ख्याल में आप जरूर सुनिए कि उन्होंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के पास जो मैंडेट है वो जाली है। ये यहाँ की हुकूमत जो है इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है। तो सबसे पहले अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। चलें, और बिल्कुल। मैंने परसों भी मुझे इनके ब्रेक का काज़ा है। इख्तियार वली साहब आपसे ही आगाज़ करते हैं, लेकिन आपको फिर वो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब की भी बात याद होगी। उन्होंने भी कहा था जाली है, 45 की नहीं है 47 की गवर्नमेंट है। मेरा ख्याल से आप भी वो क्लिप दोबारा देख लें, आपके ही साथ पीपल्स पार्टी इस वक्त है एक पेज पर। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अहमद अवैस साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये पहले ही बन जाएगा इत्तेहाद JUIF के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और फिर ज़ाहिर है कि दीगर भी लोग इसमें पार्टी शामिल होगी तो इसका वज़न बढ़ेगा। पर अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनते तो आप समझते हैं कि ये पिक्चर शुरू होने से पहले फ्लॉप हो सकती है? ये फ्लॉप नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि लोगों की हमदर्दियाँ PTI के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। कुछ लोग जो हैं अपने माशी हालात के पेश नज़र खामोश हैं, मुख्तलिफ वजूहात अपनी जगह पे, लेकिन एक चीज़ तो मुसद्दका है कि तमाम के तमाम जो हैं वो इस मौजूदा हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, और समझते हैं कि ये इन्होंने गठ जोड़ करके इमरान खान को हराया है और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन करके उसको मैंडेट से सब लोग नहीं जो सोचते है। ना, ये तो आप लोग सोचते हैं क्योंकि आपकी पार्टी नहीं, हम नहीं सोचते, लोग सोचते हैं। अगर लोगों ने सोचा ना होता तो 9 मई का इतना बड़ा वाक़या इन्होंने खड़ा किया था, उसके बाद तो लोग को एक इमरान खान को वोट ही नहीं मिलने चाहिए थे। जब इमरान खान को इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया, बग़ैर पॉलिटिकल पार्टी के, बग़ैर इलेक्शन सिंबल के, बग़ैर पॉलिटिकल कैंपेन के, तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने कहा कि ये सब कुछ इसको पॉलिटिक्स से बाहर रखने के लिए ये प्लान किया गया है, और उन्होंने दफन कर दिया 9 मई के वाक़े को। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो आपकी डिमांड हो सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो सकती है, लेकिन जो आपके बाकी दीगर अलायंस में जा रहे हैं उनकी तो ये डिमांड नहीं होगी ना। उनकी तो डिमांड्स में ज़ाहिर है कुछ इजाफा को कमी बेशी होगी। तो आपका जो एक सेंटर पॉइंट है डिस्कशन का उनके साथ, वो क्या है? क्या ब्रॉड बेस एजेंडे के ऊपर इकट्ठे, मैंने आपको कहा कि आज नहीं तो कल ये सब ब्रॉड बेस एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे कि दिस गवर्नमेंट जो है ये मस्ट फॉल और अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सब इकट्ठे हो इलेक्शन की बात आपने की। एक सेकंड, मतलब सब सवाल पूछना चाह रही हूँ। इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर खान साहब ने लेटर जो लिखी है उसमें जिक्र भी किया है। अगर आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के पीछे खड़ी हुई है, एक पेज पर है, तो फिर बगैर इस्टेब्लिशमेंट को राजी किए तो आप लोग गवर्नमेंट में नहीं आ सकते, ना ही मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से जा सकती है। तो यही फैसला होगा। देखिए, मैं आपको जो रास्ता इख्तियार करना है वो तो वाया कहीं और से इख्तियार करना है। सवाल यह है कि यही फैसला होना है कि एक असूली फैसला के मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो अवाम के ऊपर चलेगा, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेगा या इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक चलेगा। यही फैसला होगा इस दफ़ा, इस साल। आप सबसे बड़ा फैसला जो होगा 2025 का, वो ये फैसला होगा, देखिएगा आप। ठीक है, चले, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा फैसला यही होगा। इख्तियार वली साहब, आपको भी लगता है कि इतना आसान है एहतजाज करना, और एहतजाज से गवर्नमेंट वैसे तो घर नहीं जाती है, हमने देखा है, वो 2014 का धरना भी देखा था,
ہم نے پی ڈی ایم کے بھی مارچز دیکھے ہیں, ایسا نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ چلی جا سکتی ہے, بھیجی جا سکتی ہے گورنمنٹ؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں. کبھی بھی یہ ہم نے پہلے بھی یہ پروف کیا ہے کہ ہم کتنا پریشر سسٹین کر سکتے ہیں. اور اس وقت جب کچھ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور ان کا لیڈر کہتا ہوتا تھا کہ آج انگلی اٹھے گی, کل اٹھے گی, جمعے والے دن اور جمعرات والے دن اور ہفتے والے دن اٹھ جائے گی انگلی. یہ اصل میں سول سپریمیسی چاہتے نہیں ہیں. خان صاحب جو ہیں وہ کوئی سول سپریمیسی کی بات نہیں کرتے, وہ ایسی جمہوریت نہیں چاہتے کہ جس میں فوج کا عمل دخل نہ ہو. وہ کہتے ہیں فوج بھرپور کردار ادا کرے لیکن میرے لیے کردار ادا کرے. ان سے یہ بھی نہیں, اگر آپ سوال کریں تو ان کو نہیں پتا کہ آپ پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر پاکستانی عوام کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں تو 2018 میں آپ نے کیوں تسلیم نہیں کیا؟ آپ نے 2013 میں قوم کے فیصلے کو کیوں تسلیم نہیں کیا؟ آپ 2024 میں کیوں نہیں کر رہے؟ پھر اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے فوج کا؟ خطوں میں نہیں ہونی چاہیے. خطوں میں یہ ان کے جو خط ہیں وہ جو آج کل مارکیٹ ہوئے ہیں اس کے تو ظاہراً یہ بات ہے, لیکن فوج کے ایک سنتری کی ایک آنکھ کے اشارے کی دیر ہے اور یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی اپنے لیڈر سمیت اس طرف سے اس طرف چلی جائے گی. لیکن آج کل ان کا تکیہ, اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو 31 جنوری کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ جی قیامت بپا ہو جائے گی, ٹرمپ آ رہا ہے تو وہ خان کو رہا کرائے گا, پھر اس کے بعد ہم امریکی غلامی سے جو ہے پاکستانی قوم کو آزاد کرائیں گے. ان کو خود یہ نہیں پتا, ان کو خود نہیں معلوم کہ یہ چاہتے کیا ہے. یہ ان کا لیڈر بھی کبھی جو پی ٹی آئی کی ہائی کمان کی طرف سے کبھی یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. کہ وہ تھے لیڈر تھے, وہاں سے وہ متاثر ہو جاتا, وہاں کے ڈرامے اٹھا کے لے آیا ادھر. کبھی پھر بات کرتا تھا کہ چائنا کا انقلاب, پھر کبھی ایران کے انقلاب سے وہ متاثر ہو. اس کے خود خیالات ایک جگہ, اس کی سوئیاں خراب ہیں. تو یہ بیچارے ان کو, یہ احمد اویس صاحب تو ہی از اے ویری ڈیسنٹ پرسن. ایسا شریف آدمی ایسے بندے کو کس طرح ڈیفینڈ کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. چلیں, جس کی سوئیاں جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہیں, جن کی ایک جگہ پہ الائنمنٹ رکتی نہیں ہے. چلیں, لیکن یہ جو لوگ تمام تر اس الائنس میں آ رہے ہیں اختیار ولی صاحب, اگر یہ لوگ دوبارہ سے حکومت کے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولنے پہ بات کرتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون بات چیت کرے گی؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے احتجاج سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آ جاتے. احتجاج کے بعد تو ویسے بھی آپ کو آنا ہی ہوگا, کیونکہ احتجاج پہ تو ہم نے کسی کا استعفیٰ ہم نے نہیں دینا. ہمارا تو ایک کونسلر استعفیٰ نہیں دے گا. آپ تو حکومت کے استعفے کی بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے. احمد اویس صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ آنے کے آپشن سے پہلے, کیونکہ گیپ ہے, رمضان ہے, عید ہے اور ابھی کچھ دن بھی باقی ہیں رمضان کے مہینے میں, تو اس دوران دیگر لوگ مل کے کوئی بات چیت کا دروازہ کھول سکتے ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے, یہ دروازہ تو انہوں نے خود بند کیا نا. ہم نے تو ایک آفر کی تھی, جو اس آفر کو انہوں نے خود ٹھکرا دیا. انہوں نے جب کسی نہ کسی ہیلے بہانے کے بعد اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا, تو اس کا مطلب تھا کہ یہ ٹائم گیون کر رہے ہیں اور یہ مذاکرات میں سنسیئر نہیں ہے. اس وجہ سے وہ معاملہ جو ہے وہ سارا خراب ہوا. ورنہ تو یہ ہم لوگ گئے بغیر کسی فری کنڈیشن کے گئے وہاں پر, اور وہاں جا کے وہاں پہ بات طے ہو گئی کہ ہم آپ کو ان رائٹنگ لکھ کے دیں گے اپنے مطالبات جو ہے, اور پھر اس کے بعد طے ہو گیا کہ بات کریں گے ہم. بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کا بھی, اور اختیار ولی خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, جمہوریت میں جو بات چیت کے دروازے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہونے چاہیے, اسی کا نام جمہوریت ہے. آمریت میں البتہ آپشنز بھی دی جاتی ہیں, ڈیل بھی دی جاتی ہے, ڈھیل بھی دی جاتی ہے, اور ہم نے پاکستان کی سیاست میں یہ دیکھا ہے ماضی میں کہ یہاں کے حکمران ڈیل اور ڈھیل دونوں کا استعمال کرتے ہوئے ملک سے باہر بھی گئے ہیں اور پھر واپس بھی آئے ہیں. ہاں, البتہ اس ملک میں کسی بھی سیاستدان کو مائنس کرنے کا فارمولا کارآمد ثابت نہیں ہوا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی کم بیک ہوا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بھی کم بیک ہوا, اور عمران خان صاحب کا بھی شاید کم بیک ہو جائے, مگر چونکہ اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں دونوں انسٹیٹیوٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب میں, کہ اسے اوور کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بات چیت. لیکن بات چیت کس سے کی جائے, کون کرائے گا؟ ابھی جو الائنس بننے جا رہا ہے اور عید کے بعد سڑکوں پہ دمادم مست کلندر کی بات کی جا رہی ہے, اس سے پہلے ایک بڑا باریک آپشن ہے اور وہ ہے بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر بات چیت کا آغاز کیا جائے. لیکن اس پہ پہل کون کرے گا, اس پہ بڑا سوالیہ نشان ہے. کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.